बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम सोशल वर्क के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं। इससे पहले सियासत के हवाले से आपने 2-4 प्रोग्राम देखे और मज़ीद भी आप प्रोग्राम करते रहेंगे। चूँकि जो सोशल वर्क है, जिस सूबे में लोग रहते हैं और वहाँ के साइल और वसाइल की बात होती है, वहाँ के ऐसे नौजवान जो एक्टिव रहते हैं और उनको पजीराई नहीं मिलती, यही जो हमारे इदारे हैं ये उनकी हौसला अफजाई करते हैं। फिर ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी किसी भी सियासत के हवाले से, सकाफ़त के हवाले से या ऐसी एक्टिविटीज़ में गुजारी, उनकी हौसला अफजाई के लिए उन्हें अवार्ड दिया जाता है। तो इस हवाले से एक ऐसे ही जो इदारा है हमारा बलूचिस्तान इंटरनेशनल थिंक टैंक, इसके चेयरमैन अवैस जदून साहब हैं, हमारे स्टूडियो में बैठे हैं। जदून साहब, आपको अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहें। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप अपने इदारे का तारुफ करवाएं ताकि हमारे नाज़रीन को मालूम हो कि जो आपका इदारा है वो क्या काम कर रहा है, इससे पहले क्या क्या काम किया। सबसे पहले तो मैं बेला साहब आपका और बोस न्यूज़ का इंतहाई मशकूर और ममनून कि आपने मुझे यहाँ मदद किया और मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक पहुँचाने की जो है ना एक मौका फराहम किया। तो आपका इदारे का भी शुक्रिया। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका, मैं आपको जो है इस पर अप्रिशिएट करता हूँ। मेरा ये है कि हमारा बलूचिस्तान इंटरनेशनल थिंक टैंक ये बलूचिस्तान के सोशो इकनॉमिक और जो दीगर जो इसके साथ इंटरनेशनली, क्योंकि आप 2 बार जो है इंटरनेशनल और दोनों भी बड़ी अहमियत के हामिल हैं। और आपका जो जोग्राफिया है, ये आपका जो है ना इसकी जो लोकेशन है, जियो स्ट्रेटेजिक इसकी जो पोजीशन है वो इंतहाई अहम है। फिर आप अगर उसको देख लें तो अगर 2 साइड ये, फिर तीसरे साइड पे गल्फ है आपकी। गल्फ है, बिल्कुल। बहुत ही अहम तरीन खिते पे हम और आप रहते हैं, जिसको बलूचिस्तान कहते हैं। और बलूचिस्तान एक ऐसा एरिया है, इलाका है, एक मादनियात, हमारे मिनरल्स, इसमें कुदरती वसाइल, ये इससे मालामाल सूबा है। और यहाँ फिर उसकी बदकिस्मती ये है कि ये जितने इसके वसाइल हैं उस 3 गुना ज़्यादा इसके मसाइल हैं। अब इनकी वसाइल और इनके हल के लिए हमारा जो थिंक टैंक है, हम काम कर रहे हैं कि भी बलूचिस्तान की जो सोशो इकनॉमिक इश्यूज़ हैं इनको हम फोकस करते हैं अपने प्रोग्रामों में, सेमिनार्स में। मकसद भी हमारा ये है। और जो इसके हमसाए हैं, इंटरनेशनल जो हमसाए ममालिक हैं, बॉर्डर्स हैं, इसके हवाले से जो ट्रेड के हवाले से खुसूसन हम फोकस करते हैं कि इन ममालिक के साथ, हमसाए ममालिक के साथ ट्रेड, और आम आदमी इस चीज़ का फ़ायदा, स्पेशली हम ये चाहते हैं कि ये तमाम वसाइल बरूकार लाई जाए आम आदमी को रिलीफ देने के लिए। अब जो बॉर्डर हमारा है, बॉर्डर ट्रेड भी अगर वो होती है तो हम वो फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जब होती है तो आपका ज़्यादातर पैसा आपके विफाक को चला जाता है, आम आदमी को उसका रिलीफ, वो फिर आपको NFC का इंतज़ार करना पड़ता है कि आपको उसमें कुछ हिस्सा मिलता है तो आप देते। तो हम ये चाह रहे हैं जैसे डायरेक्ट बॉर्डर टू बॉर्डर ट्रेड है, इसको फ़रोग, जैसे अभी ईरान के साथ हमारे कुछ प्रोग्राम हुए हैं, हमने उनको कहा कि भाई आप हमें इसमें फैसिलिटेट करें बलूचिस्तान के हवाले से। उन्होंने काफ़ी हमें कमिटमेंट दी हैं। फिर गवर्नमेंट से भी हम वक्तन फ़वक्तन, चूँकि हमारा काम है तजवीज़ देना कि मसाइल तो आपको भी पता है, किसी बच्चे को भी बता दे, वो भी बता देगा कि हमारा ये मसला पानी नहीं, गैस नहीं, बिजली नहीं, रोज़गार नहीं, अमन अमान नहीं है, लेकिन इसका हल कौन देगा। तो ये थिंक टैंक उसका हल पेश करता है सेमिनार्स के ज़रिए। वहाँ पर तमाम मीडिया, इंटरनेशनली लोग भी आते हैं, हम सबको मदद करते हैं कि यार ये हमारे ये मसाइल हैं, आप ज़रा इनके हल की तरफ जाए ना। आप इसको मसाइल को जो है ना उजागर तो हर कोई करता है, लेकिन उसका हल नहीं कोई बताता हल क्या है। फिर हल हम बताते हैं, फिर हमारा काम है गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाना कि इसका ये हल है। अब अमल दरामद करना उनका काम है, क्योंकि वो बैठे हुए हैं, पावर में हैं, तो वही इसको जो है ना अगर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो गवर्नमेंट करेगी, विफाकी हो या सूबाई हो। उनको हम ये तजवीज़ देते हैं कि आप जो आम आदमी है उसको रिलीफ देने के लिए आपकी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो हम थिंक टैंक, हमारा फोरम जो है बलूचिस्तान इंटरनेशनल थिंक टैंक, इसका अवली मकसद ये है कि आप आम आदमी को कैसे रिलीफ देते हैं। और ये गवर्नमेंट को हम तजवीज़, हमारे थिंक टैंक के जितने भी मेंबरान हैं, हमने इसमें हमारे साथ हर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, इस थिंक टैंक का हिस्सा हैं, तो वो अपने शोबे के माहिर हैं, तो हम उनसे तजवीज़ लेते हैं बज़रिया सेमिनार या टेबल टॉक्स
یا اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں اور اس میں ہم تجویز دے کے گورنمنٹ کو دیتے ہیں کہ آپ ان کو امپلیمنٹ کریں ایک عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے. تو وہ یہ اصل مقصد اس کا یہ ہے. اچھا آپ نے اس وقت کتنے سیمینار کروائے ہیں اس طرح کے پروگرام؟ اس طرح کی ابھی میرے ذہن میں تو نہیں آتا. تقریباً بلوچستان میں ہم نے اس کی ہمارا جو ہم نے انفرادی طور پر کیے 7 کے قریب بلوچستان میں ہمارے پروگرام ہوئے. اس میں کچھ ہمارے ایران کے ساتھ مشترکہ طور پر بھی تھے, ٹریڈ ود ایران کے, اس سے کہ ایران کے ساتھ ٹریڈ ہو. اس میں پھر ایران نے ہمیں کافی اچھا وہ دیا. اس وقت ان کے قونصل جنرل تھے, دوست تھے میرے ریلی, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سستی ترین بجلی آلریڈی آپ گوادر کے لیے ہم سے لے لیں تو ہم 3000 میگا واٹ بجلی آپ کو دے دیتے ہیں. اس وقت ہماری کنزمپشن جو تھی ٹوٹل 1600 میگا واٹ تھی بلوچستان کی. بجلی کی جو ہماری کھپت تھی بلوچستان کو جو ضرورت تھی وہ 1600 میگا واٹ تھی. 3000 وہ ہمیں دینے کے لیے تیار تھے. ہمیں ضرورت ہی نہ پڑتی کہ وہ اتنے دوسرا بجلی لا رہے. ہمارے ہمسائے میں جو ہے بجلی آلریڈی گوادر آ رہی ہے, وہی اگر آپ 3000 یونٹ لے لیتے ہیں, ہمیں 1600 چاہیے, باقی 1400 آپ آگے وہ کراچی میں اس کو دے دیتے, پروکاسنگ کے لیے استعمال کرتے یا وہ کرتے. لیکن وہ ہماری گورنمنٹ کی ترجیحات جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آتی ہیں. جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جو پروجیکٹ ہم بتا رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بالکل یہ صحیح. جب یہ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں ہمیں تو یہ مسائل کا سامنا ہے ہمیں وہ. اب دیکھیے کچھ ایسے ہیں بعض انٹرنیشنلی پابندیوں کی وجہ سے آپ نہیں کر سکتے ایران کے ساتھ ٹریڈ, لیکن کچھ ایسے ہیں جو ہمارے حکمرانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی وہ الاؤ ہیں, آپ کر سکتے ہیں. وہ انڈیا لے رہا ہے ان سے ٹریڈ کر رہا ہے ایران سے, لیکن ہم نہیں کر سکتے. ہماری پتہ کیا وہ ہے ابھی صاحب آپ دیکھ لیں کہ پیٹرول دن بدن مہنگا ہوتا جا رہا ہے. ایران میں تو سستی جس طرح بجلی ملتی ہے اسی طرح پیٹرول سستا ہے, آئل سستا ہے, گیس سستا ہے. آپ اس سے لیں ٹھیک ہے نا, اور اگر آپ معاہدہ کر دیتے ہیں. ایک پائپ لائن تھا, وہ پائپ لائن کا کیا ہوا؟ یہی تو میں اس طرف آنے والا تھا. میں نے آپ کو کہا کہ وہ پائپ لائن اس کو تو کوئی بھی انٹرنیشنلی پابندیوں کا وہ پاکستان اور ایران کی پابند معاہدہ بھی ہوا تھا. وہ پابندیوں کوئی اس میں آتی نہیں زد میں, آپ لے سکتے ہیں اس کو, لیکن وہ انہوں نے بنا لیا, ہم نے نہیں بنایا. ہم وجوہات کیا ہے؟ اصل میں IMF جب بیٹھے ہوئے نا ہمارے پاس, تو آپ کو اب جو بھی ہے نا وہ IMF ڈائریکشن دیتا ہے. اب آپ نہ یہاں ہو سکتے ہیں نہ یہاں. اب آپ نے اپنے عوام کا فائدہ نہیں سوچنا. کیوں آپ سوچ ہی نہیں سکتے؟ آپ اگر آپ میں اندر ول بھی ہے تو آپ نہیں کر سکتے. کیوں؟ وہ IMF کی لاٹھی تلوار آپ کے سر پر ہے کہ آپ نے یہ پیسہ جو ہم سے لیا ہے ہم کو کس طرح ریکور کر کے دینے. ہماری بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہم اپنے شاہی اخراجات حکمرانوں کی بھی بات کر لوں, وہ کام نہیں کریں گے. فری بجلی کی یونٹ, گیس, تمام اشرافیت. اب ہم جن کا بھی اگر ذکر کریں, اب ہم جن سے کو کہتے ہیں نوٹس لیں, وہ خود جو ہے 3,000 یونٹ وہ فری استعمال. IMF سے کس طرح چھٹکارا پا سکیں؟ IMF سے جب تک ہم اپنے پاؤں پہ نہ کھڑے ہوئے. ہم نے خود دیکھیں افغانستان میں 40 سال جنگ رہی, 40 سال سے متواتر جنگ تھی, ایک دن بھی جو ہے نا ناغہ نہیں ہوا. 2 سپر پاورز یہاں انہوں نے 3, اگر وہ پرانا چاہتے ہیں تو اس میں پھر 3 انہوں نے کوشش کی, لیکن 2 سپر پاور موجودہ انہوں نے پنجہ آزمائی کی. جب کوئی بھی افغانستان کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کی کوئی اینٹ بھی سلامت ہو, کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں زخمی نہ ہو, کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں شہادت نہ کسی کی ہوئی ہو. لیکن آج ان کا ڈالر 80 روپے ہے, ہمارا 300 سے کیوں کراس کر گیا. ان کی ترجیحات اپنی عوام ہے, ہماری ترجیحات اصل میں ہمارا جو ہمیں سب کو ہمارے دوست ہیں, اتنے اچھے لوگ بھی ہیں, سیاستدان بہت اچھے سیاستدان بھی ہیں اس ملک میں, لیکن ان کو آگے آنے کا موقع دیا جائے. اور یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی ترجیحات عوام نہیں ہے, وہ کاروبار ہے ان کے. ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں, اب اگر میں نام لے لوں تو پھر جو ہے نا وہ دوست ناراض ہو جاتے ہیں مجھے کہ آپ نے کیا کہہ دیا. تمام جاگیردار, سرمایہ دار, اور ہم تو سیاست کو خدمت کی نظر سے دیکھتے ہیں, وہ خدمت ہی ہے. مذہب ہمارا بھی یہی کہتا ہے کہ سیاست خدمت ہے. تو یہ کام اگر آپ اس کو اس طرف لے کے جائیں, لیکن ہمارے ملک میں یہ تجارت کا ایک ذریعہ ہے. جتنے بڑے بڑے ہمارے وفاق میں جتنے بڑے بڑے سیاستدان ہیں, کوئی شوگر ملز کے مالک ہیں, کاٹن وہ ہیں, کوئی ٹیکسٹائل ملز کا مالک ہے, کوئی اسٹیل ملیں ہیں. تو وہ جب کاروباری شخص آ جاتا ہے, حکمران بنتا ہے, تو اس نے اپنے کاروبار کو وسعت دینی ہوتی ہے, نہ کہ وہ عام آدمی کا سوچے گا. تو ہم نے بھی عوام کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اچھے لوگوں کو, اب اویئرنیس یہی دیکھیں, ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک تو عوام کو اویئر کریں. آپ ان کو بتائیں, جب آپ ایک ریاست میں رہتے ہیں کچھ آپ کے فرائض بھی ہوتے ہیں. ہم صرف حقوق کی بات کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ حق
کہ جتنی بھی بنیادی ضروریات ہیں ریاست کی ذمہ داری ہمیں دیں، لیکن آپ پر بھی تو فرائض ہیں، آپ فرائض کی بات نہیں کرتے ہیں. سب سے پہلا جب آپ کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے اس دن آپ سو رہے ہوتے ہیں، یا ایک بریانی کی پلیٹ کھا کے پھر آپ جو ہے نا وہ یہ یا اپنا جو جس طرح کا بھی اندھے مقلدین جن کو کہتے ہیں، آپ کا ظالم اچھا دوسرے کا ظالم برا. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کے لیے ایک شخص کچھ نہیں کر رہا، چاہے وہ جتنا بھی اچھا لیڈر ہو، پھر آپ اس کو ووٹ نہ دیں. آپ کا دیکھیے احتساب عوام کرتی ہے نا، اس دن عوام سو رہی ہوتی ہے. اس دن ہم برادریوں کو دیکھتے ہیں، برادری بیس پہ الیکشن ہو رہا ہے، قومی بیس پہ جو ہے نا یہ فلانا ہے، یہ فلانا خان ہے، یہ ہے. میں زیادہ اس طرف ڈیپ نہیں جا سکتا ہوں. تو اس میں پھر تقسیم ہوئے نا، پھر ہمیں قیمہ بنایا ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں ہمیں قوموں سے، زبانوں سے، پھر نسلوں سے، پھر ایسے کر کے ایک قیمہ ہے. پھر نیچے آ کر ہمیں خاندانوں میں تقسیم کیے ہوئے ہیں. تو ہم نہ تو ایک قوم ہے. پہلے آپ اگر میں اور آپ بات کرتے ہیں، اگر آپ تک میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ کہیں گے کہ میں فلانا ہوں، میں کہوں گا کہ میں فلانا ہوں، دوسرا کہے گا کہ میں بھی فلانا ہوں. پاکستانی کوئی کسی کو نہیں کہتا، کوئی بلوچ، پشتون، سرائکی، سندھی ہیں، وہ ہماری شناخت ہے، لیکن ہم ایک قوم نہیں ہیں، پاکستانی ہم نہیں ہیں. جب تک ہم پاکستانی بن کے نہ سوچیں گے اس وقت تک نہیں. اپنے گھر دیکھیں، ابھی کوئٹہ شہر ہے، مالک کو غم ہوتی ہے اپنے گھر کی، کرایہ دار جب آ جاتا ہے تو اس گھر کا وہ خیال نہیں رکھتا. جب مالک، ابھی ہم کوئٹہ کے رہنے والے، یہ ہمارا شہر ہے، ہمارا گھر ہے، اگر ہم اس کو گھر کی طرح ٹریٹ نہیں کریں گے تو یہ مزید اس طرح تباہ ہوتا رہے گا، تباہ ہوتا رہے گا. ایک ٹائم میں آپ نے دیکھا ہوگا برقی قومیں لگے ہوئے تھے روڈوں پہ. میں اکثر جو ہے نا، وہ ہمارے دوست ہیں، میں نام نہیں لوں گا، تو میں بیٹھتا تھا انہیں کے جو متعلقہ لوگ تھے، میں ان کو کہتا تھا، میں کہتا تھا یہ اس دلہن کی مثال ہے جو اوپر سے سجی ہوئی ہے، پاؤں اس کے پھٹے ہوئے ہیں، اوپر برقی قومیں، نیچے روڈوں پہ سیوریج کا پانی بہ رہا ہے. تو میں نے کہا اس کا فائدہ کیا؟ قومیں لگانے سے ایک تو آپ کے پاس بجلی پہلے نہیں ہے، وہ بجلی بھی ضائع کر رہے ہیں، وہ پیسہ آپ نے مفت میں ضائع کیا، نیچے روڈ پہ جو ہے بندہ چل نہیں سکتا، اس قوموں کو لگانے کا کیا فائدہ؟ تو ترجیحات ہمارے حکمرانوں کی ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. ہم نے اگر خلائی مشن سب سے پہلے ہم نے شروع کیا تھا انڈیا، اس وقت 1962 کی بات ہے، تو پہلا ہم نے وہ بھیجا تھا خلا میں راکٹ. انڈیا کو اس وقت بالکل پتہ، آج انڈیا چاند پہ چلا گیا، ہم ابھی تک وہی وہ نہیں، ہم پیچھے آ رہے ہیں. وہ راکٹ ہم نے بھیجا تھا، وہ ہم سیٹلائٹ میں ہم وہ امریکہ کا چھوڑا ہوا استعمال کر رہے ہیں. اب ہم چائنا پہ فلی ڈیپینڈنٹ ہیں. یہ وہ قوم ہے، یہ دوسروں کے سر پہ، دوسروں کے کندھوں پہ بس اس نے وہ رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ وہ اسی پہ جی رہے ہیں. اپنا کچھ بھی ہم نہیں کرنا. ہم سائنٹسٹ نہیں بنا رہے. سب سے بڑی ہماری بدقسمتی یہ، ہم CSS کا آفیسر بناتے ہیں، ہم سائنٹسٹ نہیں بناتے. ہماری پیداواری صلاحیت ایگریکلچر ہے، نہ ہمارے پاس کوئی انڈسٹری ہے، نہ کارخانہ ہے، نہ کوئی اور ہے. ہم اگر دیکھیں تو ہمارا ملک چلتا سارا ایگریکلچر پہ ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم گندم باہر سے منگوا رہے ہیں، چینی باہر سے منگوا رہے ہیں، ہمارے چاول باہر سے آ رہے ہیں. جب آپ زرعی ملک ہونے کے باوجود آپ باہر حالانکہ وسائل سے مالا مال ہیں، لیکن وہ ترجیحات غلط ہیں. اب دیکھیں، میں انٹرنیشنل رپورٹ سے فارمر آئے ہوئے تھے، میرے دوست تھے، بہت کلوز ہوا. اس نے کہا کہ 20 سال سے بہت اچھے اردو ہوتے تھے، بشیر ہوتے، کہتے میں 20 سال سے پاکستان میں ہوں. کہتے میں یہ آپ کا جو صوبہ ہے نا، یہ بلوچستان، کہتے ہیں معدنیات سے بھرا ہوا صوبہ ہے. پہلا یہ ملک ہے جس میں 4 سیزن ہے. کہتے ہیں یہاں ہمارا روس کا سمندر جمع ہوا ہے، آپ کے پاس سمندر ہے، گرم پانی، آپ کے پاس زراعت ہے، آپ کے پاس معدنیات ہیں، آپ کو اللہ نے تمام سب کچھ دیا ہوا ہے. یہ دنیا میں چند ایسے ممالک ہیں جن کے پاس یہ سہولت ہے، جن کے پاس منرلس بھی ہیں، جن کے پاس ایگریکلچر بھی ہے، وہ جن کے پاس ساحل بھی ہے، گرم پانی، ڈیپ سی پورٹ بھی آپ کے پاس ہے، اور پھر بھی آپ لوگوں نے. کہتے ہیں میں یہ سوچتا رہتا تھا. کہتے ہیں ایک دن وہ ڈائریکٹر جہاں وہ جس ہاسٹل میں تھا، اس ہاسٹل کا جو ہے نا وہ ڈائریکٹر اس کا دوست تھا. تو کہتے ہیں فائل آئی اس کے پاس کہ کچھ وہ جو ہاسٹل ہے اس کا، اس کی یہ باتھ روم وغیرہ مینٹیننس کا کام ہے. تو یہ 2009 کی بات ہے. تو کہتے ہیں جب فائل آیا تو اس نے کیا کیا، 20 لاکھ کا وہ بنا کے چیک، نہیں 20 لاکھ کا بل بنا کے فارورڈ کر دیا. کہتے ہیں میری ساری فیملی انجینئر ہے، میں انجینئرنگ فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، اور مجھے پتا ہے یہ 20 لاکھ روپے دے میں پورے اس ہاسٹل کے نئے باتھ روم بناؤں گا. اس نے مینٹیننس کے لیے 20 لاکھ روپے مانگ لیے. تو میں سوچتا رہا یہ مینٹیننس میں تو 20 لاکھ نئے باتھ روم میں بناؤں. 2009 کی بات ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ یہ ملک اس لیے ترقی نہیں کرتا کہ اس کا ایک معمولی ڈائریکٹر وہ 20 لاکھ کا بل بنا رہا ہے، تو اس کے جو ڈی جی صاحب ہیں وہ پھر کتنے کا بل بناتے ہوں گے. تو نکلنا عوام سے،
جب تک عوام خود نہیں سوچے گی، شعور نہیں آئے گا، تو یہ معاملات چلتے رہیں گے اس طرح، ملک مزید پستی کی طرف جائے گا. اس کو جو ہے سنبھالنے والا کوئی سنبھالنے والے آپ ہیں یا میں، ہم نے، اور ہمارا کام ہے کہ ہم آواز اٹھاتے ہیں، ہم ان کو اویئر کرتے ہیں. اب عوام کو جو ہے خود اس معاملے میں آگے آنا ہوگا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ بھئی اب دیکھیں ہمارے پروگرامز، اب ہم نے جو اچھے لوگ ہیں دنیا میں، کہیں بھی صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں، ان کے نام سے ہم نے ایوارڈ منسوخ کیا. کیوں کیا؟ کہ بھئی انہوں نے لوگوں کو اویئر کیا، لوگوں کو لوگوں کے غلامی سے نکالا. ان کو کہا کہ نہیں بھائی ون مین ون ووٹ کیا تھا، ایک ٹائم تھا کہ صرف ایک مخصوص طبقہ ہی حکمران منتخب کرتا تھا، لیکن نہیں، کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی کہ نہیں بھائی آپ دیکھیں ہمارا ضابطہ آپ بنائیں گے تو ہم پھر منتخب بھی اس کو خود عام ہی کریں گے جو ہمارے لیے ضابطہ حیات بناتے ہیں. تو ون مین ون ووٹ کا کانسیپٹ جب آیا تو اس میں پھر جو ہے نا یہ لوگوں کو حق دے دیا گیا کہ آپ اپنا رہبر آپ منتخب کریں. تو اس میں پھر یہ ہو کہ لوگوں کو کچھ وہ ہوا. لیکن اب میں تو چاہتا ہوں کہ تعلیم سے زیادہ تربیت ہماری ہو، تربیت کروانی چاہیے کہ بھائی آپ ووٹ دے رہے ہیں، ووٹ دینے کے لیے باقاعدہ کورسز کروائیں. شاید ہم یہ بھی اس طرف جائیں ابھی، لوگوں کو کورسز کروائیں کہ بھائی ووٹ کے کیا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، دینا کس کو ہے، وہ کس بنیاد پہ دینا ہے، یہ بھی سوچیں. ہم بس وہ لگا کے دے دیتے ہیں. اب جیسے ہمارے باچا خان ہیں، خان شہید عبدالصمد خان چکزئی ہیں، میر بوسوت جو ہیں، سردار عطا اللہ مینگل ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، علامہ اقبال ہیں. ایک سوچ تصور ان کا، ایک وہ فکر پیش کی، پھر جس پہ علیحدہ سلطنت بنی تو لوگوں نے جدوجہد کی. اب یہی وہ لوگ تھے، ہیرو ہمارے وہی ہیں. دیکھیں اگر ہم ان کو فالو کریں تو آج معاملات سارے حل ہو جائیں گے. لیکن یہ کہ ہم جلسوں جلوسوں میں نعرے لگانے کے بعد پھر سوچ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں سب کچھ. تو ہم ان کے نام سے ایوارڈ بھی منسوخ کرتے ہیں اور مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے. ایک وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں، کام کا ایسا نہیں کہ سارے چپ بیٹھے ہیں، سارے چپ بیٹھے ہوتے تو پھر تو خدا ہی فیس. تو لوگ کام بھی کر رہے تو ان لوگوں کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جو پیچھے بیٹھ کے کام کرتے ہیں، منظر عام پہ لاتے ہیں. ہمارا جتنا ہم ہو سکتا ہے ایک معاشرے میں ایک مثبت کام کرنے کے لیے یا مثبت ایک قدم وہ رکھنے کے لیے ہم اپنا حق اس میں ادا کر رہے ہیں. اس میں آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور دیگر دوست ہیں، ہر صوبے سے ہیں. تو اس میں پھر یہ کہ ہم یہ جن شخصیات کے نام سے ایوارڈ منسوخ کرتے ہیں، ایک تو ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں جو انہوں نے قربانیاں دی، جو انہوں نے جدوجہد کی. اور دوسرا اس کا مقصد وہ آدمی جو فیلڈ میں رہ کے کام کر رہا ہے لیکن اس کو پوچھتا کوئی نہیں، اس کو ہم لاتے ہیں کہ یہ رول ماڈل بنے تاکہ مزید بہتری کے ساتھ لوگ اس کو فالو کریں. تو یہ ہماری جو ہے اس کا مقاصد ہے. اس میں پھر ہماری سوسائٹی ہے، انٹرنیشنل سوسائٹی آف فرینڈز اور فرینڈز آف یونیورس سوسائٹی پاکستان. تو اس فورم سے ہم ایوارڈز بھی وہ دیتے ہیں لوگوں کو جتنی. اس میں پھر ہم کچھ کیش پرائزز جو ہوتے ہیں وہ بھی ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں تاکہ ایک اچھا معاشرہ ہو، اس کا جو ہے نا ایک بنیاد رکھی جائے، چلا جائے آگے. اب ایک ہمارا ایک وہ ہے، ایک قدم ہم نے اٹھایا ہے پچھلے 9 سال سے. اب وہ بہتری کی طرف مزید کوشش کرنے جائیں تو ہم چاہتے ہیں، میرا یہ پیغام ہے کہ جو آپ کے سننے والے ہیں وہ سارے ہمارے اس کا حصہ بنے. میں اکثر ٹی وی انٹرویوز میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی ہم نے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ بنایا ہوا ہے. ایک ہماری کمیٹیز ہیں جو تمام معاملات کو دیکھتی ہیں. تو آپ آ جائیں، جو ویسے جو لیکچرز ہیں آ جائیں، ہمیں آپ ہماری رہنمائی کریں مزید کیا بہتری، کیونکہ بہتری کی گنجائش ہر جگہ ہے. عقل کل کوئی نہیں، پرفیکٹ کوئی نہیں، گنجائش رہتی ہے ہر جگہ. تو اگر کوئی اس طرح کا ہے جو ہمیں آ کر بتائے، ہماری رہنمائی کرے، ہمیں خوشی ہوگی، ہم اس کو اپنے ساتھ تو لینے کے لیے تیار ہیں. میرا تو یہ پیغام ہے. جدید صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بلوچستان انٹرنیشنل تھنک ٹینک کے حوالے سے بات کی. اور واقعی ایسے جو نوجوان سامنے آئیں گے اور اپنے ہیروز کے حوالے سے جو آپ سیمینار کرواتے ہیں ان کے کارنامے ہمارے سامنے آئیں گے، ہمارے نوجوانوں کے سامنے آئیں گے، اور نوجوانوں کو بھی جو ایوارڈ ملے گا تو اس سے یہ کہ بہتری آئے گی. اور اللہ کرے کہ ہم ایک قوم بن جائیں اور کرپشن سے ایک پاک ملک بن جائیں. چونکہ جب تک یہ کرپشن ہوگی اور ہر بندہ اپنے ہی بارے میں سوچے گا، قوم کے بارے میں نہیں سوچے گا، تو اسی طرح کی حالات ہوں گی. اللہ کرے کہ ہم اس وبا سے نکلیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے اویس جدون صاحب کی باتیں سنی. اور اس طرح کے لوگ جب معاشرے میں آ کے نیکی پھیلاتے ہیں اور ان نوجوانوں کو یا وہ بزرگ جنہوں نے محنت کی، نام کمایا اور ان کے نام کے حوالے سے ایوارڈ دیتے ہیں، تو دوسرے ہمارے نوجوان جو باشعور نوجوان ہیں
ان کو بھی احساس ہوگا کہ یار ان کے نقش قدم پر ہم بھی چلیں تاکہ ہمارا صوبہ ترقی کرے، ہمارا ملک ترقی کرے۔ آپ ہمارے برج ٹی وی کو دیکھتے رہیں اور اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے اچھے اچھے پروگرام آتے رہیں، اور یہ چینل آپ کا چینل ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو آپ چاہیں گے اس طرح کے پروگرام ہم آپ کے لیے سامنے لائیں گے۔ قیوم بیدار کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔